सबका जिगरी सबका यार, ना बागी ना गद्दार, बागी ना गद्दार, सबका जिगरी सबका यार, बागी ना गद्दार, जवानों का सालार, पाकिस्तान का वफादार, पाकिस्तान का वफादार। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। सरकार पब्लिक नहीं मान रही है, पब्लिक नारे बबांगे दोहल लगा रही है। ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804 के फलक शिगाफ नारे, इतने जोरदार नारे के आसमान लरज उठे और भागने वाले भाग भी जाते हैं। ये कहानी क्या है, ये डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा, थंबनेल के ऊपर मौजूद है। इसके अलावा आज एक इंतहाई अहम मुलाकात, शाहराए दस्तूर पर मौजूद एक बड़ी शख्सियत और फिर ऐवान वज़ीर आज़म में मौजूद एक बड़ी शख्सियत के दरमियान मुलाकात। जिस वक्त ये व्लॉग हो रहा होगा उस वक्त उस मुलाकात के पैरामीटर सामने आ चुके होंगे, लेकिन इसके ऊपर क्रिटिसिज्म बड़ा हो रहा है। ये मुलाकात होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी। इससे पहले वज़ीर कानून से भी मुलाकात हुई है, तो उसके ऊपर लोग क्या कह रहे हैं, सहाफ़ी क्या कह रहे हैं, वो डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ एक FIR दर्ज हो गई है, एक दरख्वास्त जमा करा दी गई है, एक मजीद दरख्वास्त जमा कराने के लिए कोर्ट से रुजू कर लिया गया है। इसकी डिटेल्स क्या है, ये डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा अमेरिका ने पाकिस्तान को खबरदार किया है कि ईरान के साथ गैस पाइपलाइन मुआहदा नहीं करना, अगर ये किया तो फिर हालात खराब होंगे। गुलाम कौम के लिए इस तरह के थ्रेट्स कितने संजीदा हो सकते हैं, इसकी डिटेल्स भी शेयर करूंगा। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो उमूमी सूरत हाल है उसमें फैसले बड़े बड़े आ रहे हैं। जजेस अपनी जगह पर जो शिकायत कर चुके हैं, लेकिन फैसले बड़े बड़े आ रहे हैं। तो एक फैसला आज आया है, वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। वो फैसला क्या है, किस तरह की अदालतों को मजीद महफूज फैसला सुनाने का कहा गया है, इसकी तमाम तर डिटेल्स शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा, ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। सबसे पहली स्टोरी हम शामिल करते हैं जनाब। सबसे पहली स्टोरी यह है कि आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की नौचुंतखब वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात मुतवक्के है। जिस वक्त आप ये व्लॉग देख रहे होंगे उस वक्त तक ये मुलाकात शायद हो भी चुकी होगी। 6 जजेस जिन्होंने खत लिखा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, उस खत के बाद के आफ्टर शॉक्स ये हुए हैं कि एक अदद मुलाकात जो है वो वज़ीर कानून से हुई है वफाक के, और एक अदद मुलाकात आज होने जा रही है। ये मामला तो अपनी जगह के ऊपर है, इसके ऊपर मुख्तलिफ शख्सियात क्या राय रखती हैं वो भी मैं शेयर कर देता हूं। मतीउल्लाह जान साहब के 2 अदद ट्वीट्स है। एक वो कहते हैं ऐसे मुल्क में एक चीफ जस्टिस का वज़ीर आज़म से मुलाकात करना ऐसे ही है कि जैसे जज मुल्जिम के साथ चैम्बर में मुलाकात करे। ये मतीउल्लाह जान ने कहा है। एक और जो ट्वीट है मतीउल्लाह जान का वो ये है कि लगता है चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस ऐसा पेंडोरा बॉक्स खोलना ही नहीं चाहते जिसमें मामला 6 जजों से बहुत आगे मजीद जजों तक चला जाए। अब ये 2 इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो मतीउल्लाह जान ने रेज किए हैं। कल फुल कोर्ट इजलास बुलाया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने, और बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास था, अफ्तारी के वक्त तक जारी रहा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस वक्त PTI को संजीदगी से सोचना चाहिए वो ये है कि जब जब सहाफ़ी आपको याद दिलाते हैं तब तब तो आपको याद आता है, लेकिन हालात आपकी नज़र से एकदम से साइड पे क्यों हट जाते हैं, आप उसको सरफे नज़र क्यों कर जाते हैं, नज़रअंदाज क्यों कर जाते हैं, ये क्वेश्चन मार्क रहेगा। उसकी वजह यह है कि जब कल फुल कोर्ट इजलास बुलाया गया चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से 6 जजेस के खत लिखे जाने के मामले के ऊपर, तो उस वक्त PTI का एक वकील भी उस इजलास वाले कमरे के बाहर मौजूद नहीं था, अंदर तो दूर की बात, अहाते तक में मौजूद नहीं था।
اور اس کی گریونس بہت شدید ہو سکتی ہے. اس کو سنجیدہ نہ لیا جانا کہا جا سکتا ہے. ویسے تو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا آپس میں قطعی طور پر ڈیوائیڈ نہیں ہونا چاہیے. ان کی لڑائی سے دشمن کو یقیناً فائدہ ہوگا, ان کے مخالفین کو فائدہ ہوگا. ان کی جو کلیکٹیو کاز ہے وہ عمران خان صاحب کی رہائی کے اوپر فوکس رکھنا ہے, چاہے وہ سوشل میڈیا یا لائرز ہونے چاہیے. لیکن لائرز کی سنجیدگی کہاں چلی جاتی ہے جب بھی اس طرح کا کوئی ایونٹ ہوتا ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے کہ تمام تر لائرز کو جنہوں نے پاکس اویل کیے, جنہوں نے ایم این اے کے ٹکٹس لیے, جنہوں نے ایم این اے کی پوزیشن حاصل کر لی, جو سینٹ کے لیے لڑنا چاہ رہے تھے, جو اپنے علاقوں میں کوئی صدر بن گیا, کوئی کچھ بن گیا, کوئی کچھ بن گیا, وہ جب اتنا امپورٹنٹ اور سنگین معاملہ ہے ججز کے خط لکھنے کا, اس سنگین معاملے کو ٹھیک سے ہائی لائٹ بھی نہیں کر پا رہے, تو پھر کس سے سوال کیا جائے؟ تو یہ بہت افسوسناک امر ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا, اب آ جاتے ہیں جناب رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف. رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف 2 عدد درخواستیں. انہوں نے, آپ کو پتا ہے کہ بڑا سنگین سٹیٹمنٹ دیا تھا, اس کے اوپر 2 عدد درخواستیں, یعنی 1 ایف آئی آر اور 1 درخواست جمع ہوئی ہے. وہ کیا ہیں وہ میں ڈیٹیل شیئر کرتا ہوں. سمابیہ طاہر, یہ پاکستان تحریک انصاف کی بڑی ایکٹیو ورکر ہے. انہوں نے رانا ثناء اللہ کے خلاف تھانہ سول لائن راولپنڈی میں درخواست جمع کرائی ہے. کچھ لوگ اس کو ایف آئی آر کا نام دے رہے ہیں, لیکن ایف آئی آر نہیں ہے, دس از کچی جس کو رپورٹ کہتے ہیں, وہ رپورٹ جمع ہو گئی ہے. جبکہ نعیم حیدر پنجھوتا صاحب, انہوں نے رانا ثناء اللہ کے خلاف پولیس کے انکار کے بعد اے بی 2 ڈسٹرکٹ کورٹ اسلام آباد میں درخواست دائر کر دی ہے. سماعت 3 تاریخ کو طاہر سپرا جج صاحب کے پاس ہوگی. اس کے اوپر ایف آئی آر درج کروا کے ان کو قانون کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کروں گا, یہ نعیم حیدر پنجھوتا صاحب کہہ رہے ہیں. جناب, اب اس سارے معاملے کے اندر ایک تو پی ٹی آئی کے وکلا خاموش دکھائی دیتے ہیں یا نان سیریس دکھائی دیتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کو اور زیادہ بڑے طریقے سے ہائی لائٹ کیا جا سکتا ہے کہ معاملہ ججز کا ہے, اور ججز کا معاملہ یہ پہلی دفعہ نہیں آیا. میں اتنا بتا دوں کہ جب ریفرنس دائر کیا گیا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف, تو اس وقت بھی وہ خط لکھتے تھے اور اس خط کو نیشنل میڈیا بڑے طریقے کے ساتھ اس کو پروجیکٹ کرتا تھا. تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ ابھی اگر خط لکھا گیا ہے تو اس خط کے اوپر پی ٹی آئی یا دیگر سیاسی جماعتیں, اب دیگر سیاسی جماعتوں کے کنڈکٹ کی بات کر لیتے ہیں. ایک ہے نون لیگ جو حکمراں جماعت ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ ان کے معیارات مختلف کیسے ہو جاتے ہیں. جب یہ حکومت میں ہوتے ہیں تو بالکل ان کی کل الٹی ہو جاتی ہے, اور جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ان کو سب گڈی گڈی لگتا ہے. تو بڑا افسوسناک ہے, تمام پارٹیوں کے پارٹ کے اوپر ہے. لیکن نون لیگ اس وقت ایسے بیہیو کر رہی ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے. پیپلز پارٹی بالکل خاموشی اختیار کی ہوئے. صرف مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے نا, وہ بھی اپنی پولیٹیکل شکست کی وجہ سے, ان کو کوئی پوزیشن نہ ملنے کی وجہ سے اس وقت بڑے برانگیختہ ہیں, غصے میں ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ ٹف ٹائم دینے کی پوزیشن میں ہے. باقی تو حالات بڑے عجیب سے ہیں. اچھا, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک سٹوری میں بتاؤں گا آپ کو کہ فیصلے کس نوعیت کے آنے کے لیے ایک اور فیصلہ آیا ہے. سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کو, یہ قمر میکن صاحب ہیں, انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا, قمر مکین صاحب, سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کو محفوظ شدہ فیصلے سنانے کی مشروط اجازت دے دی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے صرف ان کیسز کے فیصلے سنائے جائیں جن میں نامزد افراد عید سے پہلے رہا ہو سکتے ہیں. اٹارنی جنرل یقین دہانی کرائی کہ کم سزا والوں کو قانونی رعایتیں دی جائیں گی. عدالت فیصلے سنانے کی اجازت اپیلوں پر حتمی فیصلے سے مشروط ہوگی. سپریم کورٹ آف پاکستان. عدالت نے اٹارنی جنرل کو مردرآمد رپورٹ رجسٹرار کو جمع کرانے کی ہدایت کر دی ہے. فل کورٹ مزید سماعت اپریل کے تیسرے ہفتے میں ہوگی. سپریم کورٹ ایسا نہ ہو رہائی کے بعد ایم پی او کے تحت گرفتاری ہو جائے. فیصل صدیقی ایڈوکیٹ نے یہ کوشچن وہاں پر ریز کیا ہے. اچھا, اب آ جاتے ہیں نیکسٹ ویری امپورٹنٹ سٹوری جو میری نظر میں بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ امریکہ نے پاکستان کو خبردار کر دیا. اب غلام قوم اور غلام قوم کی جو ترجیحات ہیں وہ بڑی معمولی سی ہوتی ہیں. غیر معمولی ہوتی تو ان کو غلام ہی نہ کہا جاتا. اس کی وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ امریکہ نے پاکستان کو خبردار کیا ہے کہ گیس پائپ لائن کا معاہدہ یا گیس کے سلسلے میں کوئی معاہدہ, یعنی پیٹرول کے سلسلے میں کوئی معاہدہ یا ایل این جی کے سلسلے میں کوئی معاہدہ ایران کے ساتھ نہیں کرنا, ورنہ اچھا نہیں ہوگا. باقاعدہ طور پر ایک تھریٹ کال ہے امریکہ کی طرف سے پاکستان کے لیے. اب ہم ایک سوورن سٹیٹ ہیں, ہم ایک نیوکلیئر پاور ہیں, ہمیں ڈکٹیٹ کرتا ہے کوئی ایک ایسا ملک. ہمارا دوست ضرور رہ سکتا ہے لیکن اس کی ڈکٹیشن پہ تو نہیں چلا جا سکتا. افغانستان جیسا ملک ایران کے ساتھ, جن کی آئیڈیالوجیکل ایکولنس ہے ہی نہیں. افغانستان بالکل مسلکی معاملے میں ایران کے اپوزٹ کھڑا ہوا ہے,
لیکن اس نے پیٹرول اتنا سستا رکھا ہوا ہے اپنے ملک کے اندر صرف اپنے حالات کو بہتر رکھنے کے لیے. وہ کسی کی ڈکٹیشن میں نہیں آیا. تو پاکستان جیسے ملک کو اگر امریکہ ڈکٹیٹ کرے گا تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی. اس معاملے کو بڑا سنجیدگی سے لینا چاہیے کہ فائدہ ٹرانسلیٹ ہو کر پبلک کو پہنچنا چاہیے, نہ کہ ادارہ جاتی معاملات جیسے آئی ایم ایف کا فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے اس کا معاملہ ہے یا ایف اے ٹی ایف ہے. ان معاملات کو آڑے رکھتے ہوئے آپ حالات کو بالکل ریورس گیئر پر لے جائیں اور پبلک جو ہے وہ روتی چیختی چلاتی دھاڑتی ہوئی نظر آئے. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ اور سنگین معاملہ ہے. اب آ جاتے ہیں آگے جناب. ایک سکینڈل آیا. وہ سکینڈل یہ ہے کہ پہلے تو ہم نے آپ کو اسسٹنٹ کمشنر کی خبر دکھائی تھی کہ وہ پبلک کے بیچ میں جاتے ہیں, موصوف پبلک میں بیچ میں جا کر ان کو فوٹو سیشن کرتے ہیں اور ان کو رمضان نگہبان پیکج یعنی آٹے کے تھیلے نہیں دیتے, وہ تھیلے دوبارہ اپنی گاڑیوں میں رکھواتے ہیں اور نکل لیتے ہیں. وہ ویڈیو میں نے دکھائی تھی آپ کو. کوئی سن ابن سناٹا جناب وزارت اعلیٰ پنجاب مریم بی بی کے پاس ہے, اگر چاہیں تو وہ اس کے اوپر ایکشن لے سکتی ہیں, لیکن مجھے تو کوئی سننے میں نہیں آیا کہ اس کے اوپر ایکشن ہوا ہے. ابھی ایک اور ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے. اس ویڈیو کے اندر جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آٹے کے بورے ایک پرچون شاپ کے اوپر, جس کے اوپر نواز شریف صاحب کی تصویر لگی ہوئی ہے, وہ گئے ہوئے, ویڈیو نہیں دکھا سکتا لیکن میں بتا رہا ہوں آپ کو, وہ وہاں پر وہ تھیلے خالی کر کے پھینکے جا رہے ہیں. ان میں سے جو آٹا نکالا جا رہا ہے دوسرے تھالوں میں پیک کر کے ان کو بیچا جا رہا ہے. اب یہ ناٹ فار سیل ہوتے ہیں, اس طرح کے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں نا, یا ان کی جو آئٹمز ہوتے ہیں وہ ناٹ فار سیل ہوتے ہیں. جیسے آپ ایسے میڈیسن جو ڈاکٹر کے لیے اسپیشلی ہوتی ہے, فزیشین کے لیے, وہ نیچے لکھا ہوتا ہے ناٹ فار سیل, وہ ان کے ٹیسٹ کے لیے ہوتی ہے جس کو چاہے ٹرائل کے لیے دے سکے. اسی طرح سے یہ پرچون کی دکان پر نہ بیکنے والے آئٹم ہوتے ہیں لیکن وہاں بیچے جا رہے ہیں. عجیب ہی کوئی معاملہ ہے, عجیب ہی کوئی سلسلہ ہے, اور ان کی کوئی کل ہی نہیں سمجھ میں آ رہی کہ آپ نے کرنا ہے تو کیا کرنا ہے. اچھا جی, اب عطا اللہ تارڑ صاحب کا ایک بیان ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. نے کہا سوشل میڈیا پر سب سے بڑا چیلنج جعلی خبریں ہیں. عطا تارڑ صاحب, اور اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. حد تو یہ ہے کہ مین سٹریم میڈیا کا جو سب سے بڑا چیلنج اس وقت پبلک کو فیس کرنا پڑ رہا ہے وہ ہے سب سے بڑا جھوٹ. یعنی ہر وہ خبر جو خبر نہیں ہے, ہر وہ جھوٹ جو سچ نہیں ہے, ہر وہ بات جو بات نہیں ہے, وہ آپ کے مین سٹریم میڈیا کے اوپر مل جائے گی اور آپ کہیں گے یار اصل کہانی تو یہ چل رہی ہے اور ادھر یہ کیا بکے جا رہے ہیں صبح سے لے کر شام تک. سوائے ان کے کچھ کرنٹ افیئرز پروگرامز کے جہاں پر تھوڑا سا آپ کو گلمس مل جائے گا کہ یہاں پر درست یا سچائی کا اینگل دکھائی دیتا ہے. نیوز تو بالکل فلیٹ ہو چکی ہے, فلیٹ ہو چکی ہے. تو اتنا کمپرومائز نیشنل میڈیا شاید دنیا کے کسی ملک میں ہوگا کہ وہ ریالٹی دکھانا ہی نہیں چاہتا. وہ ہر اس خبر کا وہ اینگل دکھانا اس کو ضرور دکھایا جاتا ہے. تو یہ بڑا افسوسناک ہے. تو پہلے اس کو تو سیدھا کریں بھائی, بعد میں سوشل میڈیا کی طرف. سوشل میڈیا کے کچھ ڈرا بیکس بھی ہیں, غلط پوائنٹرز بھی ہیں, گالم گلوچ یہ والی چیزیں, لیکن پوری دنیا کا چیلنج ہے, اس سے پاکستان کا تھوڑی ہے. ابھی ٹویٹر کو اگر آپ ٹک ٹاک سے کمپیئر کرنے بیٹھ جائیں تو بات ہی ختم ہو جائے گی. وہ انٹرٹینمنٹ سائٹ ہے, یہ بڑا سیریس میڈیم ہے. تو یہ سوچنے کی بات ہے, پوری دنیا کا چیلنج ہے, پوری دنیا کا, لیکن اتنا سیریس نہیں لیا جاتا اس کو. لوگ بولتے ہیں, فیس بک پہ بولتے ہیں, باقی جگہوں کے اوپر. اینی ہاؤ یہ والی بات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی, وہ ہو گئی. اب کچھ اور سٹیٹمنٹس ہیں وہ میں شیئر کرتا ہوں. جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں, جاوید لطیف صاحب, پارٹی میں اکثریت کی رائے تھی کہ تحریک انصاف کو حکومت بنانے کا موقع دیا جانا چاہیے. یہ جاوید لطیف صاحب نون لیگ کے ہیں. جو غیر منتخب لوگ حکومت میں آیا اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا. تو اب یہ نون لیگ کے اندر سے بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. آگے چلتے ہیں. ثاقب بشیر صاحب کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں 6 ججز سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو خط لکھتے ہوئے کہتے ہیں ہر موقع پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق کو تحریری طور پر آگاہ کیا جاتا رہا لیکن انہیں کچھ نہیں کیا. یعنی کہ یہ جو 6 ججز تھے انہوں نے ہر موقع پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, لیکن آگے سے رسپانس نہیں آیا. انتظار حسین پنجوتا صاحب کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں پاکستان بار کاؤنسل اس وقت مردہ ہو چکی ہے. یہ رویہ شرمناک ہے. کم از کم ایک پریس ریلیز ہی جاری کر دیتے. ججز اس وقت تاریخ کے مشکل ترین دور سے گزر رہے ہیں. انتظار حسین پنجوتا. آگے عدیل راجہ صاحب کہتے ہیں یہ سہولت صرف قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو حاصل تھی کہ وہ بیٹھ کر خطوط لکھ کر جیو کو بھیجے, کوئی اور لکھے گا تو حلف کی خلاف ورزی ہوگی. یہ عدیل راجہ صاحب کا پوائنٹ ہے. اچھا اب آ جاتے ہیں, شروع میں نے جو آپ کو ویڈیو دکھائی تھی, نعرے لگے ہیں قیدی نمبر 804 کا, نہ وہ باغی نہ غدار, قیدی نمبر 804 کے. اور دوسری طرف ایک ایونٹ ہوا ہے جس میں آفریدی صاحب تشریف لے کر گئے ہیں. اس کی ویڈیو نہیں آئی میرے پاس, لیکن وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے. اگر غلط ہے تو اس کو کریکٹ کر دیجئے گا, اگر درست ہے تو پھر ایسا ہوا ہے کہ وہاں پر بھی نعرے لگے ہیں تو انہیں جھیپ کر وہاں سے اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھنا پڑا ہے. اب اس میں اس کا کوئی ویڈیو ایویڈنس وقت پہ آئے نہ آئے, سوشل میڈیا پر بہرحال یہ بات وائرل ہو رہی ہے. اگر یہ غلط ہے تو میں
ایڈوانس میں معذرت کر لوں گا، لیکن اگر یہ درست خبر ہے اور واقعتاً ایسا ہوا ہے تو پھر آپ دیکھیے کہ ریاکشن کہاں کہاں تک آتا ہے اور کس کس طرح سے آتا ہے. یعنی پبلک کے بیچ میں تھے وہ، ایک طرف پھولوں کی پتیاں نچھاور ہو رہی تھیں اور دوسری طرف نعرے لگ رہے تھے. آج کے ولاگ سے اتنا ہی. سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن ہٹ کیجئے، دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.